की दलील क्या है? इसके बारे में एक बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे प्यारे नबी की ये प्यारी हदीस, जिसके रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन औ बिशैइन फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम व इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबूहु, कि जब मैं तुम्हें किसी भी बात का हुक्म देता हूँ, किसी भी इबादत को अंजाम देने का हुक्म देता हूँ, कोई भी फर्ज मैं बयान करता हूँ, हुक्म देता हूँ कि ये अंजाम दो, इसे बजा लाओ, तो उसमें यह है कि फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम, जितनी तुम्हारे पास ताकत है, इस्तिताअत है, उतना तुम उस पर अमल करो, उतना अमल करो, अपनी इस्तिताअत भर उस पर अमल करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो जितने हिस्से पर अमल करने की इस्तिताअत है, उतने हिस्से पर अमल करना, ये हुक्म बाकी रहता है। और जितने हिस्से पर अमल करने की ताकत नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से माफ कर दिया जाएगा और क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आदमी को उस अमल की ताकत नहीं थी। लेकिन जिस अमल की ताकत है, तो अपनी ताकत भर, अपनी कुदरत भर जो भी मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसे बजा लाओ। जैसे नमाज का मामला भी आपके सामने आया, खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़े। और कहा उसके बाद कि और जब मैं किसी चीज से मना करूं तुमको, तो उसको छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उससे बाज रहो, उसके करीब मत जाओ, उस पर अमल ना करो। तो इसमें ये नहीं कहा, ताकत वाली बात नहीं कही इसमें, क्योंकि छोड़ने में ताकत का मामला नहीं आता है, बल्कि अमल करने में ताकत का मामला आता है। इसीलिए हमने शुरू ही में बात आपसे कह दी थी कि इस पूरे कायदे का ताल्लुक सिर्फ फराइज और वाजिबात से है। ये इसका ताल्लुक जो है हराम से नहीं है। हराम का क्या होता है, जो भी जो है चीज हराम है उससे बचना है। इस पे ताकत और गैर ताकत का मसला आता ही नहीं है, कितनी इस्तिताअत है कितनी नहीं है ये मसला नहीं आता है। वो तो सिर्फ मजबूरी होगी, और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मजबूरी की वजह से कोई हराम चीज हलाल होती है, जिसका कायदा पहले आपके सामने आ चुका, अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात। लेकिन जहां तक अवामिर की बात है, अवामिर का मतलब ये अरबी का लफ्ज हो गया, थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो मैं उसको वजाहत कर दूं। अवामिर का मतलब ये कि जिन बातों का हमें हुक्म दिया गया है, चाहे ये हुक्म कुरान में हो या यह हुक्म रसूल के फरमान में हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हो, हमें जिसका हुक्म दिया गया है उसमें हमारे लिए ये गुंजाइश रखी गई है कि हमारी जितनी ताकत है, अपनी ताकत के लिहाज से हम उस पर अमल करें। अगर आदमी माजूर है, उसको इतनी ताकत नहीं है कि उस पर पूरे तरीके से अमल करे, तो जिस हद तक उसकी ताकत है उस हद तक उसको उस पर अमल करना होगा, उस पर अमल करना जरूरी है। तो ये मशहूर हदीस यही इस कायदे की क्या है, दलील है। वैसे ये हदीस जो अभी मैंने पेश की आपके सामने, ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसलिए सही हदीस है, हदीस के ऊपर कोई कलाम नहीं। तो ये इस कायदे की दलील है। इस कायदे की दूसरी दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके एक मशहूर सहाबी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको बवासीर की बीमारी हो गई थी, बवासीर की बीमारी हो गई थी उनको, तो उसकी वजह से उनको परेशानी थी, बीमार थे, काफी दिनों तक उनकी बीमारी रही, परेशानी थी नमाज वगैरह के ताल्लुक से। तो आपने उनसे कहा कि अगर तुम खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ करके पढ़ो, अगर बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो अपने पहलू पर लेट करके नमाज पढ़ो।
تو یہ جو ہے آپ نے جو ان کو بتایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس طاقت بھر اس عبادت کو بجا لانا، اس جو ہے حکم کو بجا لانا، یہ اس کے اوپر فرض رہتا ہے۔ اور جتنا بجا لانا ممکن نہیں ہے، صرف اتنے ہی حصے کی فرضیت ساقط ہوتی ہے اور اتنے حصے کا بجا لانا ضروری نہیں رہ جاتا۔ اس جو ہے قاعدے کے اور بھی جو ہے دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے قرآن کی یہ آیت بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو طاقت بھر ہی مکلف بنایا جاتا ہے کسی کو، تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت بھی اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس کے لحاظ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اسی لحاظ سے تم اسے بجا لاؤ جو تمہاری طاقت کے باہر ہے، اس کو چھوڑو جس میں تمہارے لیے مشقت ہے اتنے میں تمہارے لیے آسانی ہے، اور جس میں تمہارے لیے مشقت نہیں ہے اس پر عمل کرنا تم پر ضروری رہے گا۔ تو یہ سب جو ہے دلائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو ہماری پوری شریعت، اسلامی شریعت، جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بندوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طاقت سے اوپر ہم کو مکلف نہیں بنایا، تو یہ ہماری اس شریعت کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسان دین دیا ہے، آسان شریعت دی ہے، اور اسی کا ایک جو ہے تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی عمل میں ہمارے لیے مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے آسانی کر دی گئی ہے، اور وہ پریشانی والی جو کا معاملہ جو ہے ہم سے وہ وجوب و فرضیت ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ ہم اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگیں کہ جو ہمارے لیے پریشانی والا نہیں ہے ہم اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس پر بھی عمل نہ کریں۔ تو یہی آج کا قاعدہ ہے کہ المیسور لا یسقط بالمعسور۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، وہ آرام سے چل کر کے آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کو کچھ شاید رکوع کا مسئلہ ہوتا ہے یا سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی کچھ گھٹنے کے درد وغیرہ کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھتے نہیں، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو پریشانی ہوتی ہے پھر اٹھنے کی یا رکوع کی پریشانی ہے۔ تو جس کو یہ پریشانی ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو قیام کرنا اس کے اوپر فرض ہے، یاد رکھیے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے رکوع کر لے، سجدہ کر لے، لیکن قیام جو ہے اس کے لیے کھڑا ہو کر کے جو ہے کھڑا رہے، اور جو ہے وہ قیام کی حالت میں جو نماز میں پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ تو وہ باقاعدہ قیام کرے، پھر رکوع میں جانا ہو تب بیٹھ کر کے رکوع میں چلا جائے، کیونکہ اس کے لیے پریشانی کیا ہے؟ گھٹنے کی ہے۔ یہی چیزیں ہیں میرے بھائی، یہی سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا سوال کرنے کا۔ یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا اسی کے لحاظ سے یہ کچھ 2-3 سوال آپ سے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا سمجھے۔ یہ ایک آدمی ہے جو ابھی مسلمان ہوا ہے، پہلے آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ مسلمان ہوا، ابھی اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے نماز کے لیے فرض ہے، واجب چیز ہے، لیکن سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں ہے، تو کیا وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا یا نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بغیر ہی نماز پڑھ لے گا؟ بتائیے کیا کرے گا؟
السلام علیکم جی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھے گا؟ بغیر سورہ فاتحہ کے، کیونکہ مشقت صرف سورہ فاتحہ میں ہے، بقیہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا جو ہے یہ اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کر سکتا صرف وہی اس کے اوپر سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو یہ بھی بات ہے کہ اس کو فوراً یہ بھی کہا جائے گا کہ تم سورہ فاتحہ یاد کرو، اس کو یاد کروایا جائے گا. یہ تو ہم جو ہے محنت کر رہے تھے، یاد کرنا شروع کیا اس نے، تو اس کو 3 آیتیں یاد ہو گئی اگلی نماز کے لیے. 3 آیتیں یاد ہوئی، پوری سورہ فاتحہ نہیں، صرف 3 آیتیں یاد ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو یاد ہو گیا، بقیہ یاد نہیں ہے. تو اب جو ہے اس کے بعد جب نماز پڑھے گا تو کیا یہ 3 آیتیں پڑھے گا سورہ فاتحہ کی، یا پوری سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھے گا کیونکہ مکمل اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ جی شیخ، صرف 3 آیت پڑھے گا. 3 آیت پڑھے گا. تو جی اس کا مطلب کہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. یہی ہے یہ قاعدہ جو ہے کہ اب جتنا کر سکتا ہے، 3 آیت اس کو یاد ہو گئی، 3 آیت پڑھ سکتا ہے، تو اب یہ 3 آیت اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جو الگ الگ، اس میں الگ الگ آیتیں ہیں. پوری جو ہے اس کی چونکہ الگ الگ آیتیں ہیں تو اس کے لحاظ سے 7 آیتیں اس کی، تو اس کے لحاظ سے جتنی بھی آیتیں یاد ہیں اس کے لحاظ سے وہ پڑھنا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے اس قاعدے کا مطلب. آپ کو جو ہے اتنا قاعدہ سمجھ میں آیا. اب جو اس کے یعنی بات جو ہے اسی پر جو ہے ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اور آپ کو اب موقع دے رہے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی جی شیخ، میرا ایک سوال ہے. ہاں بولیے. 3 سوال ہے. میں پہلے والا سوال کر لیتا ہوں کہ کرسی میں بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ابھی، وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کندھا نہیں ملاتے، وہ تھوڑا آگے نکل کے بیٹھتے ہیں. اور جی ہاں، جب کیونکہ وہ کندھا نہیں ملا سکتے، اس لیے کرسی کو لاسٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ صف کا مسئلہ نہ پیدا ہو. نہیں، وہ کھڑے کرسی ہوتے ہیں. پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جماعت میں، تو جی کرسی بالکل لاسٹ میں رکھنا چاہیے. لاسٹ مطلب یہ کہ صف کے بالکل لاسٹ میں، تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز کا مسئلہ، جو صف کو برابر کرنے کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پیدا نہ ہو. تو جب وہ لاسٹ میں تھوڑا آگے کھڑے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس میں. تو اب وہ جو ہے دوسری شکل یہ کہ کرسی کو پیچھے کر لے، تو پیچھے کرنے میں مسئلہ ہے کہ پیچھے جو آدمی رہے گا پھر اس کو پریشانی ہوگی. تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت کیا ہے، وہ وہاں پہ تھوڑا آگے ہی صحیح، وہ پہلے کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، جب رکوع سجدہ کرنا رہے گا تو بیٹھ جائے گا کرسی پر. جی اور بولیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کوئی نہیں رکھ رہا ہے، یعنی کہ اس قاعدے کے تحت، کیا وہ فدیہ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ تو مسئلہ ہے نا، آپ کے سامنے بتایا تھا نا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر دوپہر تک رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، اتنا رکھ کر کے جو ہے پھر کوئی یہ اور جو ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں رہتا ہے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کو، اور بیماری ایسی ہے کہ بیماری سے اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تب وہ ہر روز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اس کے لیے یہ ہے، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رکھا ہے. جی اور شیخ ایک تیسرا سوال یہ ہے، میرے بھائی کی طرف سے ہے. میرے ایک بھائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ صلاح کا جو ہے وہ توبہ ہے، اور روزہ کا جو ہے وہ قضا ہے. تو صلاح زیادہ اہمیت ہے یا روزہ کی زیادہ اہمیت ہے؟ صلاح کا کیا ہے؟ صلاح کا اہمیت زیادہ ہے یا پھر روزے کا؟ کیونکہ روزہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن نماز کا کوئی ادائیگی نہیں ہے، صرف توبہ ہے. نہیں، آپ جو ہے اگر کسی نے نماز چھوڑ دیا ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی. ہاں، روزے کی بھی کوئی قضا نہیں ہے اگر روزہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو. اصل مسئلہ یہ سمجھنا ہے آپ کو، میں بتا دوں پہلے
کہ ایک ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو روزے کی قضا ہے. اگر کسی شخص نے کوئی روزہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، توبہ ہی ہے پھر اس کے لیے. وہ تو مسافر تھا اس لیے چھوٹ گیا تو بعد میں قضا کرے گا، بیمار ہے تو بعد میں قضا کرے گا، عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے تو بعد میں قضا کرے گی. تو یہ ہے قضا کرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ایسے ہی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے روزے میں بھی. اور جیسے بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ طاقت ہے رکھنے کی، لیکن جیسے اسلامی بہت ساری عبادات آدمی چھوڑتا ہے تو ویسے روزے کو بھی اہمیت نہیں دیتا. نماز کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو کوئی عذر تھا، اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی عذر کی وجہ سے تو اسے بھی قضا کرنی ہے. بعض لوگ اسے قضا کہتے ہیں، بعض لوگ اسے ادا کہتے ہیں، یہ فرق ہے لیکن کرنا ہے. جیسے جاوید صدیقی صاحب اپنا سوال کیجئے. ہاں میں آپ کو پورے کر دوں پہلے یہ جواب. جیسے جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی رات کو سویا، ارادہ تھا فجر کی نماز کو اٹھنے کا لیکن نہیں اٹھ پایا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا. تو جیسے ہی سو کر کے اٹھا ہے ویسے ہی وہ نماز پڑھے گا فجر کی. تو اس کو بعض لوگ قضا کہتے ہیں، بعض لوگ ادا کہتے ہیں. تو قضا تو یہاں پر بھی جب عذر کی وجہ سے ہوا ہے تو قضا تو نماز میں بھی ہوتی ہے جب عذر کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح سے نماز کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز کا یہ مسئلہ کہ بھول گئے. اب گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں پڑھتے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے 10 کے بعد پڑھ لیں گے، اس کے بعد کسی کام میں لگے، پھر اس کے بعد سو ہی گئے، یاد ہی نہیں رہا عشاء کی نماز پڑھنے کا. اب کل دوسرے دن یاد آیا تو کیا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی وہ نماز اسے پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پر، جو احزاب کی خندق کی جنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کی کئی نمازیں جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی. ظہر، عصر، مغرب، آپ نے سب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے ساری یہ نمازیں پڑھی. سب کا ٹائم نکل گیا تھا لیکن آپ نے ساری نمازیں پڑھی. تو یہ ہے عذر کی بنیاد پر جب ایسا ہوتا ہے تو وہ پڑھنا ہے نماز کو بھی. مسئلہ اس میں صرف عورتوں کا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ماہانہ کورس میں ہوتی ہیں، منتھلی کورس میں ہوتی ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، تو 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن جو بھی ان کی عادت ہے اس کے لحاظ سے تو اتنے دنوں کی ان کی نماز ان کے اوپر سے وہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور ان کو اس کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے. اور یہ ان کی آسانی کے لیے چیز کی گئی ہے. اس میں نماز کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے نہیں، روزے کی وہ قضا کرتی ہیں لیکن نماز کی قضا کرنے کا ان کو عورتوں کو حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ 6-7 دن ہر جو ہے مہینے میں اگر قضا کرنا پڑے روز کی 5 کی نماز، روز جو ہے 5 وقت کی نماز پہلے ہی سے ہے، مزید یہ 6-7 دنوں کی نماز قضا کرنی پڑے تو عورت کے لیے بہت مشقت، بہت پریشانی ہو جائے گی. بیچاری کے ویسے ہی بہت سارے کام گھر کے اندر ہوتے ہیں، سب کو جو ہے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان سب کے سنبھالنے میں نجاست وغیرہ بھی کپڑے پر لگ جانا کرنا، وہ بڑا اس کے ساتھ جو ہے مسئلہ رہتا ہے. اس کے مزید اس کو جو ہے 6-7 دن کی نماز کو قضا کرنے کا حکم دیا جائے تو بہت مشقت ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اس کو ساقط کر دیا، اس مشقت کی وجہ سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزے کی قضا کرنا ہے کیونکہ روزہ سال بھر نہ قضا کرنا ہے اس کو. 6-7 دن جو چھوٹا ہوا ہے پورے سال میں، پھر رمضان دوسرے رمضان سے پہلے وہ کبھی بھی کر سکتی ہے تو اس میں مشقت نہیں ہے. تو اس میں نماز اور روزے کی اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم جس قاعدے کو پڑھ رہے ہیں نا، اس قاعدے کا مسئلہ ہے کہ مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے. میرے خیال میں جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی
हेलो हाँ, जवाब हेलो समझ में आ गया है ना? हाँ हेलो जी। जी शेख, सवाल थोड़ा सा ये था कि हनफी हनफी लोग जो ये कहते हैं कि रोज़ा तो हम लोग अदा करते हैं बाद में, नमाज का कोई अदायगी नहीं है, तो नमाज का अहमियत कम हुआ और सलाह का ज़्यादा। वही तो मैंने आपको जवाब देना दिया कि पहले तो ये सवाल, ये बात ही गलत है ना। हाँ नमाज की भी कज़ा होती है जब कोई उज़्र की बुनियाद पर होता है। सिर्फ हायजा वाली औरत के लिए, उसके लिए जी कज़ा नहीं रखी गई है। मैंने वही तो जवाब दिया आपको जो। जी जी जी, और शुक्रिया ये जो है उसकी अहमियत के लिहाज से नहीं, बल्कि ये मशक्क़त और परेशानी की वजह से, औरत को परेशानी होगी, मशक्क़त होगी, उसकी वजह से ये चीज़ रखी गई। जी हाँ, और कोई सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है और मैं दार्जिलिंग से हूँ। सर, आपने जैसा कहा कि अल्लाह ताला हम लोग को बहुत सारे रियायत देता है और छूट देता है, मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, तो क्या जी हाँ, मतलब है जी हाँ, दोनों का? जी हाँ, इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो ताकत है अदा करने की, और इसके बावजूद भी लोग अदा नहीं करते हैं, इबादत को, अहकाम को बजा नहीं लाते हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पूरे पूरे इस्लाम में आ जाओ। यानी जितनी आपकी ताकत में है पूरे तरीके से आप उसको अदा करो। नमाजें लोग छोड़ दे रहे हैं, रोजे लोग नहीं अदा करते हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं, हज नहीं अदा करते, हालांकि ताकत है। तो उनसे ये कहा गया है। बकिया जिनको मशक्क़त और परेशानी है, उनके लिए जो आसानी पैदा की गई है, ये तो पूरा पूरा इस्लाम, उसको आसानी को लेना, ये भी पूरे इस्लाम में दाखिल होने में आता है। जी जज़ाकल्लाह खैरन। हाँ, चलिए साहब, अब टाइम हो गया तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।